बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कुरान क्लास विद सिज्जल, जहां आप सिर्फ सुन के कुरान मजीद सीखते हैं। आज हम सूरह मुबारका बकरा की आयत मुबारका 148 से 152 तक सीखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग भी सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे और इस सफ़र को जारी रखे हुए होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व और ले वास्ते, कुल्लिन कुल के यानी सब के लिए, विजहतुन समत है, हुआ वो, मुवल्ली मुंह फेरने वाला है, हा उस यानी उसकी तरफ, यानी हर एक के लिए एक रुख है, एक समत है, वो उसकी तरफ मुंह फेरने वाला है। यानी हर एक का एक नुक्ता नज़र है, हर एक का तरक्की करने का एक अपना म्यार है। हर कोई इस दुनिया में अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए कोशां है। हर कोई एक समत में फ़ायदा उठाने के लिए अपने नज़रिए के मुताबिक चल रहा है। फ़ा पस इस्तबिकू सबकत करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, अल खैरात नेकियों में, फस्ताबिकुल खैरात नेकियों में सबकत करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो नेकी करने में। यानी हम देखते हैं कि दुनिया में किसी का मकसद इंतहा का पैसा कमाना है और किसी का मकसद शोहरत है, किसी को इक़्तिदार की हवस और भूख है। तो सारे का सारा माशरा और उसके अफराद एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं कि कोई पैसे में आगे बढ़ जाए, कोई नाम में आगे बढ़ जाए, कोई इक़्तिदार में आगे बढ़ जाए। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? नेकियों में सबकत करो। की वजह ये सब कुछ आर्जी है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, वक्ती आर्जी इस्तिफ़ादा है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी नहीं है मगर धोखे के आर्जी सामान के। यानी एक तो आर्जी सामान है, आर्जी फ़ायदा है, और वो भी धोखे का। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि मताउल गुरूर है, एक आर्जी इस्तिफ़ादा है, वो भी धोखे का। तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जो समत आपको दे रहा है कि नेकियों की तरफ बढ़ो, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लो नेकियां करने में, इस माशरे को एक आला तरीन माशरा बनाने में, अपनी ज़ात से शुरू करके बाकियों की ज़ातों को और उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। खुद भी जहन्नम से बचने की कोशिश करो और लोगों को भी उससे बचाओ। जहन्नम से बच के हमेशा की आला अयाशी की ज़िंदगी और बेहतरीन आला तरीन नेमतों वाली जन्नत हासिल करो और औरों को भी इसकी तरगीब दिलाओ। आयना जहाँ कहीं भी, माँ जो तकूनू तुम होगे, या अते आएगा, बे साथ कुम तुम्हारे, अल्लाह अल्लाह, यानी तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, जमीयन सब के सब। यानी क़यामत की हाज़िरी पर अल्लाह सब के सब को जमा कर देगा। कोई जहाँ कहीं भी होगा तो अल्लाह के सामने पेश ज़रूर होना। इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ले कुल, शैइन शै के, कदीरुन कुदरत वाला है। अल्लाह कुल शै पर, हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह जिस काम को करने का भी इरादा फरमाता है उसके लिए फरमाता है कुन, बस वो काम हो जाता है। तो इस तरह से हर शै पर अल्लाह का इख्तियार है और उसकी कुदरत है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए दी जा रही है कि नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो नेकियों में। क्यों? क्योंकि अल्लाह के सामने पेश होना है और अल्लाह हर शै पर कादिर है। ये दुनिया की अगर दौड़ में ही गुम और मगन होकर रह जाओगे, सिर्फ दुनिया कमाना ही असल मकसद होगा, फिर जब अल्लाह के सामने हाज़िरी देनी पड़ेगी तो पल्ले कुछ नहीं होगा, नेकियां होंगी नहीं, तो फिर निजात मुमकिन नहीं है। तो जब नेकियों का पलड़े भारी हो जाएंगे तो फिर वो आला ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमाएगा कि जो हमेशा की होगी। और जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो जन्नत से कहीं और नहीं जाना चाहेंगे, तो जन्नती कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। अल्लाह एक जगह फरमाता है कि उनके लिए वो सब होगा जो वो चाहेंगे, बल्कि हमारे पास और भी है। तो ये आला तरीन ज़िंदगी का हसूल इस नज़रिए पे, इस समत पे जो कुरान दे रहा है, जो अल्लाह दे रहा है कि फस्ताबिकुल खैरात, यानी सबकत करो नेकियों में, इसके ज़रिए ही मुमकिन है। वह और मिन से हैसो जहाँ, और जहाँ से भी, खरजता तू निकले, तू खारिज हो, फ़ा पस वल्ले फेर ले, वजह चेहरे को, का तेरे, और जहाँ कहीं से भी तू निकले अपने चेहरे को फेर ले, शतरा समत में, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की,
تو کعبہ شریف کی سمت میں اپنے چہرے کو پھیر لے۔ یہ محاورہ ہے عربی کا کہ جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، اس کا مطلب جہاں کہیں بھی جو تو ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اپنے چہرے کو کعبہ شریف کی سمت میں پھیر لے۔ واہ اور انا یقیناً ہو یہ قرآن اور یہ حکم جو اس میں دیا جا رہا ہے، لا ضرور، الحق کو برحق ہے، سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، من سے رب کا تیرے، یہ قرآن اور اس میں دیے جانے والے احکامات برحق ہیں۔ واہ اور ما نہیں ہے، اللہ بے ہرگز، غافل یعنی انجان، ما ان اور ما کا ادغام ہے، ان سے ما جو، اور نہیں ہے اللہ ہرگز غافل اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تو تم لوگ جو عمل کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے سننے والا ہے اور اس سے ہرگز انجان نہیں ہے۔ و اور من سے حیث جہاں، اور جہاں سے خرجتا تو نکلے، فا پس ولے پھیر لے، وجہ چہرے کو، کا تیرے، یعنی جہاں کہیں بھی جو تو ہو اپنے چہرے کو پھیر لے، شطرہ سمت کو یعنی ڈائریکشن میں، المسجد الحرام مسجد حرام کی، یعنی کعبہ شریف کی ڈائریکشن میں، کعبہ شریف کی سمت میں اپنے چہرے کو پھیر لے نماز پڑھنے کے لیے۔ واہ اور حیثو جہاں کہیں بھی، ما جو کن تم ہو تم، تو اے لوگو تم بھی جہاں کہیں ہو، فا پس ولو پھیر لو، وجوہا چہروں کو، کم تمہارے، تو اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ سمت میں، ہو اس کی، یعنی کعبہ شریف مسجد حرام کی سمت میں اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی جو تم ہو نماز پڑھنے کے لیے اپنے چہرے کو پھیر لو، لے تاکہ، اللہ ان اور لا کا یہ ادغام ہے، ان کے لا نہ، تاکہ نہ، یکونا ہو، لے واسطے، انا سے انسانوں کے، علیہ اوپر، کم تمہارے، حجتن کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی اعتراض۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکم کعبہ کی تبدیلی کا اور نماز کے وقت سمت کے تعین کا بار بار تاکیدی حکم جو دیا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ تم پر کوئی اعتراضی دلیل نہ لا سکیں، تاکہ سب سن لیں، جان لیں کہ اللہ نے خوب واضح فرما دیا ہے کہ کس سمت میں اب نماز قائم کی جائے گی۔ اللہ سوا الذین ان لوگوں کے جو ظلموا ظلم کیا جنہوں نے، من سے ہم ان، تو ان لوگوں میں سے جو ظالم ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جو ظالم اور نافرمان ہیں انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، ان کو چھوڑ کے باقی جو حق کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگی۔ فاپس لا نہ تخشو تم خشیت کرو، تم ڈرو، ہم ان سے، تو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، واہ اور اخشو خشیت کرو، نی مجھ سے، تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، تو اے مسلمانوں جو نافرمان لوگ ہیں، قرآن کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کی طرف آنے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے مت ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو، یہ اللہ کا حکم۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آیات میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ظالموں سے احتیاط ضرور کرو، تو اپنی احتیاط ضرور قائم رکھنی ہے، لیکن ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ واہ اور لے تاکہ، اتمہ میں تمام کروں، نعمتی نعمت کو میری، یعنی میں اپنی نعمت تمام کروں، علیہ اوپر، کم تمہارے۔ یہ احکامات اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں، واہ اور لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ، میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں اور تم ہدایت حاصل کرو، کا جیسا کہ، ما جو، ارسلنا ارسال فرمایا ہم نے، فی بیچ، کم تمہارے، تو جیسا کہ ہم نے تمہارے بیچ ارسال فرمایا ہے، رسولاً ایک عالی شان اور بلند مرتبہ رسول کو، من سے کم تم، جو تم میں سے ہی ہے، یعنی تمہاری نوع میں سے ہی، نوع انسانی میں سے ہی ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہ اوپر، کم تمہارے، وہ تم پر تلاوت کرتا ہے، آیات نا آیتیں ہماری، و اور یزکی وہ تزکیہ کرتا ہے، کم تمہارا، یعنی وہ تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگ گناہوں سے ہٹ کے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ واہ اور یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، کم تمہیں، الکتابہ اس کتاب کی، واہ یعنی الحکمت حکمت کی، یہاں واو عطف توضیح ہے، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی یعنی حکمت کی، واہ اور یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، کم تمہیں، ما
جو لم تکونو نہیں ہوئے تھے تم، نہیں تھے تم، تعلمون تم علم کرتے، تو وہ تمہیں اس چیز کا علم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اب تھوڑی سی وضاحت میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں نے واو کا ترجمہ عطف توضیح کیوں کیا ہے؟ تو اگر ہم یہ ترجمہ کریں اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، تو یہ تاثر جائے گا کہ حکمت کوئی اور چیز ہے اور کتاب کوئی اور چیز ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکمت کوئی علیحدہ سے چیز ہے، کتاب علیحدہ ہے اور حکمت علیحدہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ حکمت کوئی علیحدہ چیز ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں حکمت نہیں ہے معاذ اللہ، حالانکہ قرآن کا نام ہی قرآن حکیم ہے، حکمت بھری کتاب۔ اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم حکمت بھرے قرآن کی۔ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حکمت بھرا قرآن ہے، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ اس لیے عطف توضیح کے طور کیا جائے گا، یعنی کتاب یعنی حکمت، کیونکہ یہ سراسر ہدایت اور حکمت ہے متقین کے لیے۔ پس اذکرو ذکر کرو نی میرا، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً یہ ذکر ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے کوئی ہدایت حاصل کرنے والا؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو ذکر کرو میرا، اللہ فرما رہا ہے میری باتوں کو یاد دہانی میں رکھو، ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ اذکر میں یاد رکھوں گا، کم تمہیں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کیسے یاد رکھے گا؟ اللہ نعمتیں دینے میں یاد رکھے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک آیت پہلے قرآن یعنی حکمت کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اب اس سے یاد دہانی میں رکھو، اس قرآن کو یاد دہانی میں رکھو، میں نعمتیں دینے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واہ اور اشکرو شکر ادا کرو، لی واسطے میرے، یعنی میرا شکر ادا کرو، واہ اور لا نہ تکفرون تم کفر کرو مجھ سے، یعنی کفران نعمت نہ کرو، یعنی اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ تو پتہ چلا اللہ یہاں فرما رہا ہے واضح الفاظ میں کہ قرآن کے احکامات کو یاد رکھو، میں تمہیں نعمتیں دینے میں یاد رکھوں گا۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا مل سکتی ہے انسان کو اس دنیا میں؟ قرآن، اور آخرت میں جنت۔ جنت مطلب اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا اظہار جنت ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار جو ہے وہ جنت ہے۔ اور اللہ آگے خبردار فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی میں نے جو نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس قرآن کی ناشکری نہ کرو، اس قرآن کا کفر نہ کرو، اس کی آیات کا کفر نہ کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس پر جب مکمل تم فرما برداری کرتے ہوئے عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اسی کے ساتھ ہی نجات ہے۔ تو یہی کتاب ہے، یہی حکمت ہے، اسی کو یاد دہانی میں رکھنے کا حکم ہے، اسی کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اسی کے ہی ذریعے نجات ممکن ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ اپنی اعلیٰ ترین نعمت یعنی جنت سے نوازے گا اور اپنے بہت ہی بڑے عذاب یعنی جہنم سے نجات دے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔